बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। अमेरिका ने ईरान के एक अहम जजीरे पर हमला किया है, जिसके बाद ईरान ने यूएई को बता दिया है कि अब अमारात में अमेरिका के तमाम ठिकाने या उसके जो मराकज़ हैं वो उसका जायज़ टारगेट होंगे। इस दौरान जंग में शिद्दत के बीच अमेरिका ने 5000 मरीन्स और 3 तैयारा बरदार जहाज़ मिडल ईस्ट में रवाना कर दिए हैं। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। अगर लिबास शख्सियत का आईनादार है तो फिर सुल्तान है एक आईना साज। सबके दिलों पे राज करने वाला नाम सुल्तान, मेक स्टेटमेंट। रिवायतों की आन हो, महफिलों की जान हो, शख्सियत का शाहकार और लिबास बावखार। जहाँ हो बात ज़ौक़ की वहाँ जिक्र तुम्हारा हो, क्योंकि तुम ही तो सुल्तान हो। Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। ईरानी एक्सपोर्ट्स के मरकज पर अमरीकी फौज का हमला। ट्रंप ने कहा खार्क जजीरे में फौजी टारगेट्स तबाह कर दिए गए। यूएई में अमेरिका के तमाम ठिकाने जायज टारगेट होंगे। खार्क जजीरे पर हमले के बाद ईरान ने किया खबरदार। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला, इमारत में आग लग गई। ईरान ने कहा डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। जंग में शिद्दत के बीच अमरीका ने 5000 मरीन्स और जहाज मिडल ईस्ट रवाना कर दिए। कतर के अल-अदीद एयरबेस पर एक और हमला। ईरान ने यूएई, बहरीन और सऊदी अरब में की कई कार्रवाइयां। ईरान ने कहा अमेरिका अब आलमी ताकत नहीं रहा, मिडल ईस्ट से बाहर कर देना चाहिए, मुस्लिम मुल्क एक हो जाएं। लबनान में इसराइल की बमबारी, 17 मेडिकल स्टाफ जाम बहक। बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई पर गौर। इसराइली सिपाहियों पर हिजबुल्लाह के कई हमले। यमन के हूसियों ने कहा हाथ ट्रिगर पर है, जल्द जंग में शामिल होंगे। पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं, गैर महफूज तरीके से फ्यूल जमा ना करें, हुकूमत ने अवाम को दिया मशवरा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के जजीरे खार्क में जो तेल एक्सपोर्ट करने का एक अहम मरकज़ है, अमरीकी फ़ौज ने बड़ा हमला किया है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने कहा है कि खार्क जजीरे पर अमरीका के हमले में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही यूएस नेवी आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की हिफाजत करेगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ने जजीरे पर फौजी टारगेट को तबाह कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बख्श देने का फैसला किया। ये जजीरा ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स के 90% हिस्से से निमटता है, जो आबनाए हॉर्मुज़ से 300 मील की दूरी पर है।
ٹرمپ نے کہا کہ ایران یا کسی کو بھی آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادی کے ساتھ آنے جانے پر کوئی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکی حملوں کے خلاف اپنی حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خارق جزیرے کو ایران کے لیے معاشی لائف لائن کہا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اب امریکہ آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ ہتھیار ڈال کر جو کچھ باقی بچا ہے اسے بچا لے۔ خارق جزیرے پر حملے کے بعد ریولیوشنری گارڈز نے خبردار کیا ہے کہ اب یو اے ای میں امریکہ کے تمام ٹھکانے اور خفیہ اڈے اس کا جائز ٹارگٹ ہوں گے۔ اس طرح یو اے ای میں حملوں کی ایک نئی لہر کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اس تعلق سے یو اے ای کو باقاعدہ طور پر بتا دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں امریکی مفادات پر ایران کے حملے جاری ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے، جس کے بعد وہاں پر آگ لگ گئی۔ نیوز ایجنسی رائٹر اور نیوز ایجنسی اے پی نے بتایا کہ امریکی سفارت خانے کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ یہ حملہ بغداد پر ایران کے 2 حامی فائٹرز کے مارے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکی سفارت خانے نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں عمارت سے دھواں نکلتا ہوا اور آگ دیکھی جا سکتی ہے۔ عراق میں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو کافی ایکٹیو ہیں اور ایران کی حامی ہیں۔ انہوں نے امریکی مفادات پر حملے کرنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ ان تنظیموں نے کہا ہے کہ وہ مرحوم سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کا بدلہ لیں گے، جنہیں جنگ شروع ہونے کے جنگ کے پہلے ہی دن ان کے ارکان خاندان کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 2 مرتبہ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے خودکش ڈرون سے امریکی سفارت خانے کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ اگر اس کی آئل سائٹس اور انرجی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو وہ خطے میں امریکہ کے ساتھ تعاون کے ذریعے کام کرنے والی تمام آئل سائٹس اور انفراسٹرکچر کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دے گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے تازہ حملوں سے تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ لبنان میں بھی اسرائیل نے کئی حملے کیے، جن میں 17 میڈیکل سٹاف ممبرز جاں بحق ہوئے۔ 2 مارچ کے بعد سے لبنان میں اسرائیل کے حملوں سے 700 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ وہ ساؤتھ لبنان میں بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاکہ حزب اللہ کا صفایا کیا جا سکے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے وارننگ دی کہ ساؤتھ لبنان کو غازہ کی طرح ڈھیر کر دیا جائے گا تاکہ حزب اللہ کے ہتھیاروں کے مقامات کو تباہ کیا جا سکے۔ حزب اللہ نے اسرائیل اور لبنان میں اسرائیلی سپاہیوں پر کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حزب اللہ نے لبنان سرحد کے قریب کریات شمونہ ٹاؤن پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ نارتھ اسرائیل کے میٹولا ٹاؤن پر بھی حملے کی خبر ہے۔ اسی طرح کئی دوسرے مقامات سے بھی حزب اللہ کے حملوں کی خبریں آئی ہیں۔ جنگ کے 15 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ایرانی فوج نے آپریشن سچا وعدہ 4 کی 48ویں لہر شروع کی ہے۔ ریولیوشنری گارڈز IRGC نے کہا ہے کہ صہیونی لیڈرز کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ IRGC کے ترجمان نے بتایا کہ مڈل ایسٹ میں امریکی فوج کے 3 اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ کے علاوہ قطر کے العدید ایئر بیس اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک نے کہا ہے کہ یمن جنگ کے دوران ایران اور مزاحمتی محاذ کے ساتھ تال میل کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے۔ حوثیوں کی تنظیم انصار اللہ کی پولیٹ بیورو کے رکن محمد البقیتی نے کہا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں یمن کی شرکت اب کچھ وقت کی بات ہے۔ البقیتی نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں۔ اس طرح حوثیوں نے اسرائیل اور امریکہ کے مفادات پر حملے کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر حملے کے بعد کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ایران نے حزب اللہ کے ساتھ مل کر تال میل کے ذریعے کئی حملے کیے۔ ان حملوں میں خیبر شکن قدر میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ ایران نے یو اے ای میں ایک اہم مقام پر حملہ کیا اور ایک اہم جزیرے پر امریکی حملے کے بعد مزید کارروائیاں کرنے کی وارننگ دی۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ فجیرہ کی بندرگاہ میں آگ لگ گئی، جو ایک اہم آئل سائٹ ہے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ ہفتے کو 9 میزائلز اور 33 ڈرونز کو روکا گیا۔ سینٹرل اسرائیل میں ایران کے کلسٹر بموں سے کئی جگہ حملے ہوئے، جن میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بعض عمارتوں میں آگ لگ گئی۔
ایران نیوی نے ابوظہبی اور بحرین میں امریکی فوجوں پر تازہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے کئی ایرانی میزائلوں کو روکا۔ بحرین نے بھی کہا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس نے 124 میزائلز اور 203 ڈرونز کو روکا۔ یو اے ای کے فجیرہ میں ایک ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ عراق کے کردستان علاقے میں ایک ڈرون کو روکا گیا۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ سعودی عرب نے مشرقی علاقے میں ایک ڈرون کو روکا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اب عالمی طاقت نہیں رہا اور اسے مڈل ایسٹ سے باہر کر دینا چاہیے۔ ایرانی فوجوں کے ترجمان جنرل ابوالفضل شیخ راچی نے خطے کے مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ طاقتور اسلامی ایران اور مسلم عوام پر بھروسہ کریں۔ شیخ راچی نے مسلم ملکوں کے لیڈر سے کہا کہ وہ امریکہ کے گھمنڈ اور مجرم صہیونی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے خلیج فارس میں USS ابراہم لنکن جہاز کو شکست دینے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے میدان جنگ میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ فتح حاصل کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خطے کی سیکیورٹی خطے کے ملکوں کے درمیان تعاون کو یقینی بنائے گی، امریکی فوجی موجودگی نہیں۔ اسماعیل بقائی نے چائنا کی ایک نیوز ایجنسی زنہا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواز کو رد کر دیا، جن میں 28 فروری کے بعد سے تقریباً 1400 سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور جنگ میں شدت کے درمیان امریکہ نے مزید سپاہیوں اور جنگی جہازوں کو مڈل ایسٹ روانہ کر دیا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ پینٹاگون نے US سینٹرل کمانڈ کی ایک درخواست کو منظوری دے دی ہے۔ 3 امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے US سینٹرل کمانڈ کی طرف سے مزید مرینز اور جنگی جہازوں کو روانہ کرنے کی درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ ان مرینز کی تعداد 5000 بتائی گئی ہے۔ اس طرح امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے آپریشنز کو پھیلا سکتا ہے۔ جو جہاز مڈل ایسٹ بھیجے گئے ہیں ان میں USS تریپولی، USS سین ڈیگو اور USS نیو اورلینز شامل ہے۔ یہ تعیناتی ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایسی خبریں ہیں کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ میں اچھا خاصا فوجی نقصان ہو رہا ہے۔ مرنے والے فوجیوں کی تعداد 2 ہندسوں میں پہنچ چکی ہے۔ 150 سے زیادہ فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ جمعے کو اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا تھا کہ عراق میں ایک ریفیولنگ ہوائی جہاز تباہ ہونے سے 6 سپاہیوں کی موت ہو گئی ہے۔ عراق کی ایک شیعہ تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج کے علاقے میں امریکی اثاثوں پر حملوں میں سینکڑوں امریکی سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جنگ کے درمیان نیدرلینڈز کے ایک یہودی اسکول میں دھماکہ ہوا ہے۔ ایمسٹرڈیم کے میئر نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر اس اسکول کو نشانہ بنایا گیا، کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ ایک غیر معروف گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس کا تعلق ایران سے بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے مشیگن میں ایک یہودی عبادت خانے کو کار سے ٹکر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس واقعے کے دوران وہ شخص کار میں پھنس گیا اور اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ اس شخص کی پہچان ایمن غزالی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے فیول کی سپلائی کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان انڈین گورنمنٹ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے شہریوں کو یقین دلایا کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی مناسب مقدار دستیاب ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے عوام سے کہا کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل جمع کرنے کے لیے غیر محفوظ طریقے استعمال نہ کریں جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دوران بتایا گیا کہ 16 اور 17 مارچ کو 92,000 ٹن LPG کے ساتھ 2 انڈین جہاز گجرات کی بندرگاہوں پر پہنچیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ LPG کی سپلائی ابھی فکر کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ گیس ختم ہو گئی ہے۔ انڈیا دنیا میں LPG کا دوسرا بڑا خریدار ہے اور اس کا 90% حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے جسے ایران نے بند کر دیا ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے ایک عہدیدار نے عوام سے کہا کہ وہ بے چینی کا مظاہرہ نہ کریں اور اسی وقت گیس بکنگ کرائیں جب ضرورت ہو۔ کئی ریاستوں میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں جن میں تیل کمپنیوں کے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ دنیا کو پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ کے دوران مڈل ایسٹ جنگ کے بیچ کہا کہ تیل اور گیس کو محفوظ طریقے سے یعنی اس کے سفر کو شپنگ کو محفوظ بنانا چاہیے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عمان میں مسقط کے قریب سوہار شہر میں بمباری کے واقعے میں 2 انڈینز ہلاک ہوئے ہیں اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کی پہچان اب تک نہیں کی گئی ہے۔
نارتھ کوریا نے سمندر میں بیلسٹک میزائل کے نئے تجربے کیے ہیں. ساؤتھ کوریا نے ان تجربوں کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی بھی چھیڑخانی کا جواب دے گا. نارتھ کوریا نے 10 بیلسٹک میزائل سمندر میں داغے. یہ تجربے ایک ایسے وقت کیے گئے جب امریکہ اور ساؤتھ کوریا خطے میں فوجی مشقیں کر رہے ہیں. ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک کو جودھ پور جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. مرکزی حکومت نے ان کی حراست کو فوری ختم کرنے کا فیصلہ کیا. سونم وانگ چک کو پچھلے سال 26 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر NSA لگایا گیا تھا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز. سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ. روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار. جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو. Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان. ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں. جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر. پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ. رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے. فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں. جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس. ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور. اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے. زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ. زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد. ایرانی ایکسپورٹس کے مرکز پر امریکی فوج کا حملہ. ٹرمپ نے کہا خارق جزیرے میں فوجی ٹارگٹس تباہ کر دیے گئے. UAE میں امریکہ کے تمام ٹھکانے جائز ٹارگٹ ہوں گے. خارق جزیرے پر حملے کے بعد ایران نے کیا خبردار. بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ. عمارت میں آگ لگ گئی. ایران نے کہا ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا گیا. جنگ میں شدت کے بیچ امریکہ نے 5000 مرینز اور جہاز مڈل ایسٹ روانہ کر دیے. قطر کے العدید ایئر بیس پر ایک اور حملہ. ایران نے UAE، بحرین اور سعودی عرب میں کی کئی کارروائیاں. ایران نے کہا امریکہ اب عالمی طاقت نہیں رہا، مڈل ایسٹ سے باہر کر دینا چاہیے، مسلم ملک ایک ہو جائیں. لبنان میں اسرائیل کی بمباری، 17 میڈیکل سٹاف جاں بحق. بڑے پیمانے پر زمینی کارروائی پر غور. اسرائیلی سپاہیوں پر حزب اللہ کے کئی حملے. یمن کے حوثیوں نے کہا ہاتھ ٹریگر پر ہے، جلد جنگ میں شامل ہوں گے. پیٹرول اور ڈیزل کی کوئی قلت نہیں، غیر محفوظ طریقے سے فیول جمع نہ کریں، حکومت نے عوام کو دیا مشورہ. یہ تھی آج کی خبریں. شیڈول افراد سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.